अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर नाज शो। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्लॉग के आगाज में सबसे पहले वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब को भरपूर मुबारकबाद पेश करना चाहती हूं कि माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी कैबिनेट में 5 लोगों के मजीद इजाफे के साथ अब ये तादाद 83 तक पहुंच गई है और मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये 100 के हिस्से को क्रॉस कर लेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त हालात इतने जबरदस्त हैं, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, महंगाई का कोई नामो निशान नहीं है, पेट्रोल कोड़ियों के दामों मिल रहा है, लोग दुकानों पर रोजमर्रा की अशिया खरीदने जाते हैं तो वो इतनी सस्ती उनको मिलती है कि दुकानदार उनको 2-3 चीजें फ्री में भी दे देता है। तो पाकिस्तान की आवाम माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खुशहाल है। डॉलर्स जो है वो बैंकों में भरे पड़े हैं, जो हमारे रिजर्व्स हैं उनकी तादाद इस हद तक जा चुकी है, इतनी हो चुकी है कि हमें गिनती करना नहीं आ रही कि हमारे पास इस वक्त कितने रिजर्व्स हैं। गैस और बिजली के बिल ना होने के बराबर आ रहे हैं। महंगाई का किसी किस्म का कोई असर इस वक्त किसी भी गरीब से लेकर अमीर आदमी तक किसी के ऊपर कोई असर नहीं है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में तो यकीनन एक बड़ी कैबिनेट होनी चाहिए, एक बेहतरीन कैबिनेट होनी चाहिए ताकि वो चमचमाती हुई गाड़ियों में पाकिस्तान के जो अवाम है उनके सामने घूमे, ताकि उनको अंदाजा हो सके कि पाकिस्तान इस वक्त कितना खुशहाल है, कितने अच्छे हालात में है कि यहाँ पर एक बड़ी कैबिनेट की जरूरत है ताकि वजीर आजम का प्रोटोकॉल भी बेहतरीन होता रहे और कैबिनेट के जो मेंबरान हैं उनको भी सरकारी खजाने से जबरदस्त किस्म की मराहत मिलती रहे। तो जब ऐसे हालात पाकिस्तान में हैं तो इतनी बड़ी कैबिनेट हम यकीनन डिजर्व करते हैं। तो वजीर आजम साहब आपको एक बार फिर इतनी बड़ी कैबिनेट रखने पर बहुत बहुत मुबारक हो। आज जनाबे वाला आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस के हवाले से समाअत हुई है, जिसमें रिपोर्ट पेश की गई है। जो मौजूदा तरमीम हुई है, जो हमारी मौजूदा हुकूमत पीडीएम सरकार ने जो तरमीम की थी उसके बाद जिन लोगों ने फायदे उठाए उनकी भी पूरी तफसील पेश की गई है और इमरान खान साहब के दौर में जिन लोगों ने नैब तरमीम से फायदे उठाए थे उनकी भी सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है। अच्छा, जो हालिया तरमीम हुई है ना वो थोड़ी सी क्वेश्चनेबल भी है और जो एक आम दिमाग है वो इस पर परेशान हो जाता है कि किस किस्म की तरमीम की गई है। बहरहाल तरमीम हुई है जी, और तरमीम ये हुई है कि जो सबसे पहले तो ये कि जो 50 करोड़ से नीचे वाला जो भी मामला होगा, 50 करोड़ रुपए तक की करप्शन का मामला जो है ना वो नैब के जुमरे में नहीं आएगा, नैब उसको नहीं देख सकता। और जो 50 करोड़ से ऊपर वाली करप्शन है तो यहां पर भी साबित करना पड़ेगा नैब को कि जो एसेट बियॉन्ड मीन है ये करप्शन के जरिए पैसा आया है। तो यहां पर भी एक शिक लगा दी है। तो इस वजह से थोड़ा सा क्वेश्चनेबल होता है, थोड़ा सा दिमाग जो है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो आम आवाम है वो 50 करोड़ से नीचे क्या 1 करोड़ की ही करप्शन कर ले तो शायद बहुत बड़ी बात होगी। तो ये जो 50 करोड़ से की हद तक का रकम रखा गया है, 50 करोड़ तक की जो लिमिट दी गई है, तो ऐसा महसूस होता है कि शायद मखसूस तबके को फायदा पहुंचाने के लिए ये अमेंडमेंट्स की गई हैं। अच्छा, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स थी जो बहुत जरूरी भी थी, जो होनी चाहिए थी, जैसे कि 90 रोज की हिरासत वाला मामला था या फर्द वाहिद को गिरफ्तारी का इख्तियार देना, इसे तरमीम करना जरूरी था जो किया गया है। फ्रॉड पब्लिक एट लार्ज ये वाला भी एक अहम मामला था। एनीवे जी, अब ये जो तरमीम हुई है और तरमीम से जिन लोगों ने फायदा उठाया एक बड़ी लंबी फहरिस्त आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है। मेरे सामने कुछ आदाद शुमार मैंने रखे हैं कि इन बड़े बड़े लोगों ने, इन बड़े बड़े नामों ने इन तरमीम से फायदा उठाया, अपने केसेस से उनको रिहाई मिली है, गुलू खलासी हुई है, उनके नाम मेरे सामने मौजूद हैं। तो जनाबे वाला नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ जो तोशाखाना का केस था 15 मई 2016 को, माफ कीजिएगा 15 मई 2020 को ये दाखिल हुआ और 21 दिसंबर 2022 ये केस, ये रेफरेंस वापस ले लिया गया। आसिफ अली जरदारी साहब का केस था पार्क लेन का केस, जो कि 24 जुलाई 2019 को ये केस दायर किया गया था, ये रेफरेंस दायर किया गया था। 25 जनवरी 2023 जब ये तरमीम हुई इससे फायदा उठाया गया और ये केस, ये रेफरेंस वापस ले लिया गया। यूसुफ रजा गिलानी यूनिवर्सल सर्विस फंड खुर्दवड का केस 7 सितंबर 2018 का ये केस है, इसमें भी फायदा उठाया गया और 15 दिसंबर 2023 को ये रेफरेंस वापस ले लिया गया। राजा परवेज अशरफ साबिक वजीर आजम 2014 का ये नवंबर 2014 का ये केस है और ये इतना जबान ज़द आम और मशहूर जमाना केस है कि राजा परवेज अशरफ को रेंटल राजा के नाम से पुकारा जाने लगा था। असेंबली में भी उनको रेंटल राजा का नाम दिया गया। इसके अलावा भी आम जबान में आम लोग उनको रेंटल राजा के नाम से पुकारने लगे थे।
ان کو بھی فائدہ ہوا اس ترمیم سے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ شوکت عزیز کا کیس تھا 2018 اگست کو یہ ریفرنس داخل ہوا تھا، دائر ہوا تھا. 7 اپریل 2022 یہ کیس جو ہے یہ ریفرنس ختم ہو گیا. اس کے علاوہ ظفر گوندل ہیں، صادق عمرانی ہیں، نواب اسلم رئیسانی ہیں، لشکر رئیسانی ہیں، اسفن یار کاکڑ ہیں، ارباب عالمگیر ہیں، آسما ارباب عالمگیر ہیں، شیر اعظم وزیر کے نام ہیں، آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی انور مجید صاحب، ان کو اور ان کے بیٹے کو بھی اس نیب ترمیم کا فائدہ ہوا ہے. ملک ریاض صاحب نے اس حالیہ ترمیم سے فائدہ اٹھایا ہے. جو انور مجید ہے یہ زرداری صاحب کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں، اور ان کو یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا اومنی گروپ کے نام سے ایک بڑا مشہور کیس ہوا تھا، وہ والا کیس، اس میں فائدہ اٹھایا. اور ان کے خلاف جو سابق ڈی جی ایف آئی اے تھے بشیر میمن صاحب، انہوں نے کوئی 150 ارب کے کرپشن کی فہرست جو ہے وہ تیار کی تھی، وہ رپورٹ تیار کی تھی. لیکن جب یہ ترمیم ہوئی ہے تو اس سے ان کو فائدہ ہوا ہے، اور فائدے کے بعد ان کا جو ریفرنس ہے وہ واپس ہو گیا. شہباز شریف صاحب کا کیس، ٹی ٹی والے جو کیسز تھے، یہاں سے باہر گیا پیسہ جو ہنڈی حوالہ اور ریمیٹنس کے ذریعے دکھا کر واپس لایا گیا. پاکستان میں نا بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے کاروباری افراد ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، اپنے پیسے کو بلیک کو وائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ریمیٹنسز کی مد میں دکھاتے ہیں، ہنڈی حوالے کے ذریعے منگواتے ہیں. لیکن جو پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے، جو وزارت عظمیٰ کے منصب پر ہو یا جس کے پاس کوئی بھی عوامی عہدہ ہو، وہ عوام کو جواب دہ ہے، تو اس کے اوپر یہ ساری چیزیں سوٹ نہیں کرتی. لیکن کیا کیجئے کہ شہباز شریف صاحب بھی پھر نکل گئے اس ترمیم کے بعد. یہ وہ تمام کیسز ہیں جس پر حساب کتاب ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ ترمیم ہوئی، ترمیم سے فائدہ اٹھایا گیا، اور فائدہ اٹھانے کے بعد ہمارے سامنے ہی ہیں معاملات. تو ایک عام تاثر پھر عوام میں یہ بھی ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، جنہوں نے نعرہ یہ لگایا تھا کہ یہ آئے تو ہیں ملک بچانے، لیکن اصل میں آئے تھے یہ اپنے کیسز سے خود کو بچانے، اور پھر وہی ہم نے دیکھا بھی، ہوا بھی. اچھا بہت سارے وہ معاملات بھی ہوئے کہ جن پر جھوٹے مقدمات عمران خان صاحب کے دور میں بنائے گئے، جن میں احسن اقبال کا نام ہے، مفتاح اسماعیل کا نام ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام ہے، رانا ثناء اللہ کا نام ہے. رانا ثناء اللہ صاحب پر وہ کیس بنایا گیا جو کہ 15 کلو ہیروئن ان کے اوپر ڈالی گئی کہ اگر اس کے اوپر ان کو سزا ہو جاتی تو ڈائریکٹ سزائے موت ہوتی. جھوٹے کیسز بہت زیادہ بنائے گئے. تو نیب کے قانون کو بہتر اور بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو بہتر کر کے اس پر عمل درآمد کروایا جائے، تاکہ پاکستان کا جو پیسہ ہے، پاکستانیوں کا جو پیسہ ہے، جو کرپشن جو خرد برد کی جا رہی ہے، وہ خرد برد سے روکا جا سکے. لیکن سیاسی مقاصد کے لیے نیب کو استعمال کرنا، یا پھر خود حکومت میں آ کر نیب میں ایسی ترمیم کر کے وہاں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی درست عمل نہیں ہے. بہت سارے اس میں کیسز ایسے ہوں گے، مطلب یہ جتنے بھی میں نے ریفرنسز کی بات کی، اس کی صحت پر میں بات نہیں کر رہی کہ آیا یہ کیسز صحیح تھے یا غلط تھے، یہ سیاسی انتقام کے لیے کیسز بنائے گئے یا واقعتاً یہ سارے معاملات تھے. لیکن یہ کیسز بہرحال ہوئے، اور کیسز ہونے کے بعد ترمیم اب جب کی گئی تو اب اس سے گلو خلاصی ہو گئی ہے. لیکن اس قانون کو بہت زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. خان صاحب کے دور میں یہ والے معاملات بھی ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ اپوزیشن کے لوگ بڑے سکون سے بیٹھ گئے تھے، کسی کے اوپر کوئی کیس نہیں بن رہا تھا، کوئی معاملہ نہیں ہو رہا تھا. پھر ایک دم ایک چیئرمین نیب کے حوالے سے ایک ویڈیو سامنے آتی ہے، اور اس ویڈیو کے بعد دھڑا دھڑ لوگوں کے اوپر کیسز بننا شروع ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کوئی 1 سال، کوئی 2 سال، کوئی 3 سال، جو مسلم لیگ نون کے اپوزیشن کے جو لوگ ہیں 2 سال، 1.5 سال، 1 سال وہ جیلوں میں رہ کر آئے نیب کے انہی کیسز کے حوالے سے، جو آج تک ثابت بھی نہیں ہو سکے. اچھا صرف اور صرف یہاں پر یہ نہیں ہوا کہ یہاں پر فائدہ ابھی کی ترمیم سے اور صرف جو موجودہ پی ڈی ایم ہے انہوں نے نہیں اٹھایا، بلکہ جو عمران خان صاحب کے دور میں جو ترمیم ہوئی تھی ان کی فہرست بھی سامنے آئی ہے، اور ان میں کن کن لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا ذرا وہ بھی میرے سامنے. حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب تھی 2019 سے لے کر 2022 تک نیب ترمیم کے بعد 50 کیسز واپس ہوئے ہیں. سابق رکن اسمبلی گلگت بلتستان جاوید حسین صاحب ہیں، لیاقت علی جتوئی ہیں، سابق گورنر کے پی مہتاب احمد خان ہیں، سابق وزیر صحت جی بی گلبہار خان ہیں، فرزانہ راجہ ہیں، آصف علی زرداری ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیب ریفرنسز عمران خان صاحب کے دور حکومت میں واپس ہوئے ہیں. ایڈی بھی جی حالات اس وقت جو ہماری سچویشن ہے، اس کے بعد جو معاملات ہو رہے ہیں، ایک طرف نیب ترمیم ہے، اس سے آپ نے ترمیم کی اور اس سے آپ گلو خلاصی کر رہے ہیں، اپنی جانیں بچا رہے ہیں، اپنے آپ کو کیسز سے نکال رہے ہیں. لیکن دوسری طرف
جو پاکستان کے حالات ہیں، جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں، آج ایک اچھی خبر تو سننے کو ملی ہے کہ جو IMF کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں اس کا آج 9واں روز تھا، کل اس کا لاسٹ ڈے ہے، اور ایسی گورنمنٹ کی جانب سے ایسا کہا جا رہا ہے کہ معاملات فائنلائز ہو چکے ہیں، کل فائنل ڈسکشن ہونی ہے اور اس کے بعد جو ہمیں پہلی قسط ملنی ہے اس کے حوالے سے معاملات فائنلائز ہو گئے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ نیب ریفرنسز کا ترمیم کا مسئلہ ہے جو کہ سپریم کورٹ میں آج اس کی سماعت ہوئی ہے، کل اس کی فردر سماعت مزید ہونی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ الیکشنز کا ہے، ارلی الیکشنز کا ہے، یا ارلی الیکشنز نہیں، اب تو وہ آن ٹائم الیکشنز ہی ہوں گے کیونکہ 2 اسمبلیز ڈیزالو ہو چکی ہیں، پنجاب کی اور KPK کی۔ تو یہاں پر جو KP اور پنجاب کے چیف سیکرٹریز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکورٹی صورتحال ہماری ایسی ہے ہی نہیں کہ ہم الیکشنز کروا سکیں، اگر ہم الیکشن کروائیں گے تو KP والے کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 1 لاکھ سے زائد ہمیں سیکورٹی اہلکار، وہ چاہے آپ پولیس سے دیں چاہے آپ فوج سے دیں، ہمیں سیکورٹی کے لوگ دیں گے تبھی ہم الیکشنز کنڈکٹ کروا سکتے ہیں۔ اور جو پنجاب والے ہیں وہ کم از کم 3 لاکھ سے زیادہ کی سیکورٹی مانگ رہے ہیں کہ جب آپ ہمیں سیکورٹی فراہم کریں گے تو اس کے بعد ہم الیکشنز کروا سکیں گے، اس سے پہلے ہم سیکیور نہیں سمجھتے الیکشن کروانا۔ تو یہ حالات جو ہے نا بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ہونا تو اس میں یہ چاہیے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت، جس میں PTI ہے، جس میں مسلم لیگ نون ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جس میں JUI ہے، جس میں ANP ہے، متحدہ قومی موومنٹ ہے، مسلم لیگ قاف ہے، یہ تمام پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں، بڑی چھوٹی تمام سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھیں، کنسنسس کے ساتھ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ کوئی عام حالات نہیں ہیں۔ اس وقت بھوک افلاس ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، سیکیورٹی کی مخدوش صورتحال ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مسجد کے اوپر بلاسٹ ہو جاتا ہے، کبھی کسی سیکیورٹی اہلکار کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی پولیس اسٹیشن کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے، تو یہ کوئی نارمل حالات نہیں ہے۔ ان سارے حالات میں ضروری یہ ہے کہ ہم تمام جو ہمارے سیاسی جماعت کے لوگ ہیں، جو ہمارے قائدین ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، وہ اکٹھا بیٹھیں اور ملک کو مسائل سے نکالنے کی کوشش کریں۔ لیکن کیا کیجئے کہ ہمارے پاس ایک طرف وہ حکومت ہے جو کہ اپنے آپ کو ہر طرح سے سیکیور کرنے کے لیے راستے تلاش کرے گی، عوام کی ان کو شاید پرواہ نہیں ہے۔ دوسری طرف عمران خان ہے جن کے ارلی الیکشنز کا جو مطالبہ ہے، جو الیکشنز کا مطالبہ ہے وہ غلط نہیں ہے، لیکن جن سے ان کو وہ مطالبہ کرنا ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ خان صاحب کی ایک بڑی خاصیت ہے کہ وہ کسی کے اوپر بھی کوئی بھی منہ کھول کر الزام لگا دیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بیٹھنے کو وہ تیار نہیں ہوتے، ان کے لیے ہر وہ شخص چور، لٹیرا، ڈاکو ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایک ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہے جناب شہباز شریف صاحب، وہ بھی اتنے کیپیبل نہیں ہیں کہ اس طرح کے حالات سے ملک کو نکال سکیں، اور جو عمران خان صاحب ہیں وہ بھی اتنے کیپیبل نہیں تھے کہ وہ ملک کو اس طرح کے حالات سے نکال سکتے۔ تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ تمام لوگ ایک ساتھ مل جائیں، تمام لوگ ایک ساتھ بیٹھیں، کنسنسس سے ملک کے معاشی حالات کو، ملک کے جو سیکورٹی کے مسائل ہیں ان تمام مسائل سے نکالنے کی یکجا ہو کر کوشش کریں۔ اور وزیر اعظم صاحب، حالات ایسے ہیں تو نہیں کہ آپ اتنی بڑی کیبنٹ کے ساتھ خرامہ پھریں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنے برے حالات میں آپ نے اگر اتنی بڑی کیبنٹ بنا لی ہے تو آپ کو سوائے مبارکباد کے اور کیا دیا جا سکتا ہے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔